बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात के लेक्चर के साथ इफ्तिखार अली गिलानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अज़ीज़ तलबा, पहले 3 लेक्चर्स में हमने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का तारुफ़ और उसकी मुंतखब आयात का मुताला हमने किया था। तो आज हमारा लेक्चर है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का हमारा चौथा लेक्चर है। जैसा कि आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आयात तैयबा है उसके 2 बड़े हिस्से हैं। एक है मदनी दौर और एक है मक्की दौर और दूसरा है मदनी दौर। तो आज हम मक्की दौर के अहम वाक़यात पर बात करेंगे। मक्की दौर के जो अहम वाक़यात हैं उन्हें जैसा कि आपको मालूम है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है कि वो आपकी विलादत बासआदत से पहले का क्या हालात थे। इससे पहले कि मैं बादस विलादत की तरफ जाऊं, मैं मुख्तसर अंदाज में आपको आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले के जो हालात हैं उस पर एक मुख्तसर अंदाज में एक खाका पेश करता हूं। इस दौर को आप दौर जाहिलियत के नाम से याद करते हैं और ये भी आपको मालूम है कि जो डायरेक्ट मुखातिबीन हैं कुरान मजीद के, तो उसमें जो मुशरिकीन हैं, मुशरिकीन मक्का के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने गुफ्तगू की है। मुशरिकीन मक्का का जैसे मैंने आपको कुरान मजीद के पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जब हमने उलूमुल कुरान पर बात की थी और मुखासमा में बात की थी, उसमें मुशरिकीन का तारुफ आया था, तो वो दीन इब्राहीमी पर अमल पैरा होने के दावेदार थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस बात का रद्द किया। तो उनके अंदर कुछ दीन इब्राहीमी की कुछ चीज़ें बाकी थीं और लेकिन उसमें उन्होंने बिदआत बना रखी थीं और उनको वो अपने तौर पर ये कहते थे कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, हालांकि वो उस पर नहीं थे। तो उनकी कुछ चीज़ों पर वो अमल पैरा थे भी सही। दौर जाहिलियत में जैसा कि आपको मालूम है कि वहाँ पे कत्ल व गारत थी, शिरक करते थे वो लोग, लड़कियों को ज़िंदा दरगोर करते थे, जुआ, बुत परस्ती, शराब, जना और बहुत सी बुराइयाँ उनमें पाई जाती थीं। ज़रा सी बात पर लड़ाई झगड़ा करते थे, कोई औरत का एहतराम सही तरह से नहीं करते थे, तो रिश्तों की तकद्दुस भी नहीं करते थे। तो ये सारी चीज़ें उस माशरे में पाई जा रही हैं। अब ऐसे माशरे में जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होती है, तो आपकी जब विलादत बासआदत होती है तो आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे जिस्म से एक नूर निकला है जिससे शाम के महल रोशन हो गए हैं। तो आपकी विलादत बासआदत, जैसा कि आपको मालूम है, ये सारी चीज़ें आपके इल्म में हैं, लेकिन अभी मैं आपको मुख्तसर अंदाज में ये बता रहा हूँ कि आपकी विलादत बासआदत से पहले आपके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। तो आपकी रज़ात किसे कहते हैं? रज़ात कहते हैं दूध पिलाने को। तो मक्का मुकरमा में उस वक्त ये ट्रेंड था कि वहाँ पे चूँकि मक्का मुकरमा एक शहरी इलाका था, तो वहाँ पे जो बच्चे होते थे उन्हें देहात में भेजा जाता था। उसकी 2 वजूहात बयान की जाती हैं। एक तो शहर में जो आलूदगी है, वहाँ के जो वबाई अमराज हैं उनसे भी बचा रहता था, और दूसरा ये है कि वहाँ पे ख़ुराक, आपको पता है जैसे देहात में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर खालिस ख़ुराक इस्तेमाल करते हैं, ख़ुराक का भी फ़र्क है। और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ज़बान, आपको पता है शहर में चूँकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग भी रहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानें बोलते हैं, तो यहाँ पर शहर की जो ज़बान है वो खालिस नहीं है। लेकिन अगर आप देहात में चले जाएंगे, उनको किसी और ज़बान का नहीं पता, तो वो एक प्रॉपर अपनी ठेठ जो ज़बान है जिसको हम बोलते हैं, तो वो एक प्रॉपर ज़बान बोलते थे। तो इसलिए ज़्यादातर शहर के लोग जो हैं वो दूध पिलाने के लिए अपने बच्चों को देहात में भेजते थे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने दूध पिलाया? जी बिल्कुल, बीबी हलीमा सादिया आपको ले गई और अपने इलाके में, और वहाँ पे जाके वक्त बहुत कम है और मैं मुख्तसर अंदाज में इसको बयान करता चलूँ कि हज़रत बीबी हलीमा सादिया ने
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دودھ پلایا تو اس سے پہلے کہ جب انہوں نے آپ کو حاصل نہیں کیا تھا تو ان کے حالات کچھ اتنے اچھے نہیں تھے، دودھ بھی صحیح طرح سے نہیں تھا، ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے تھے، بکریاں جو تھیں بہت لاغر اور کمزور تھیں، دودھ بھی نہیں تھا، چراگاہ جو تھی وہ بھی اتنی زیادہ کچھ سرسبز نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اڈاپٹ کیا، انہوں نے ان کو لیا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ دودھ بھی ماشاءاللہ وافر ہے، بکریاں جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ موٹی ہو جاتی ہیں، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا ہے، بالکل پورا نہیں ہوتا تھا، سیر ہو کے نہیں، ان کے اپنے بچے بھی سیر ہو کے نہیں دودھ پیتے تھے، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ان کے پاس وافر مقدار میں دودھ بھی ہے، اور ان کی جو چراگاہ ہے وہ بھی بڑی سرسبز ہو گئی ہے، تو وہ بڑے خوشحال ہو گئے۔ تو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کو اس چیز کا ادراک ہو چکا تھا کہ میں نے یہ جو بچہ لیا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بڑے شرف والا بچہ ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے دودھ پلانے کی عمر 2 سال ہے، 2 سال بعد حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ روایت کے مطابق آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لے کر آتی ہیں، لیکن ان کی خواہش یہ ہے، انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ بچہ شرف والا ہے، تو وہ ریکویسٹ کرتی ہیں بی بی آمنہ سے کہ آپ اگر دیکھیں ہم آپ کے بیٹے کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ابھی بھی کوئی وبائی امراض ہیں، تو اگر آپ مہربانی کریں تو بچے کو کچھ عرصہ ہمارے پاس رہنے دیں، ہم اس کا بڑا خیال کرتے ہیں، تو آپ کی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے والدین کی کوشش یہی ہوتی ہے، ظاہر ہے ہر والدہ جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ امراض سے بچا رہے اور صحت مند رہے، تو آپ نے اس بات کو مان لیا اور دوبارہ بی بی حلیمہ سعدیہ کو دے دیا۔ تو اب تقریباً روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 4 سے 5 سال آپ کی عمر ہے اور آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک واقعہ ہے جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، واقعہ شق صدر، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کو چاک کرتے ہیں، اس میں سے دل کو نکالتے ہیں اور اسے آب زمزم سے دھوتے ہیں، اور پھر دوبارہ اس کو اس کی جگہ پر باقاعدہ اس کو رکھ کے اور پھر سلائی کر دیتے ہیں۔ تو اس واقعے کو لوگوں نے بھی دیکھا اور بی بی حلیمہ سعدیہ بھی پریشان ہو گئیں، تو وہ پھر ان کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس دے جاتے ہیں۔ اب آپ اپنی والدہ کی آغوش میں محبت میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوتی ہے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے، اور پھر آپ کی کفالت آپ کے دادا کے ذمہ ہوتی ہے۔ دادا کے سایہ شفقت میں آپ آ جاتے ہیں، اور تقریباً 8 سال کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ شفیق چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ جاتے ہیں۔ یہ بات آگے بھی آئے گی، ابھی میں آپ کو مختصر انداز میں بتاتا چلوں کہ حضرت ابو طالب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ حضرت ابو طالب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہر مشکل موڑ پہ، ہر مشکل حالات میں، ہر پریشانی کے موقع پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، اور ابھی شیب ابی طالب کی بھی بات آئے گی، تو میں ابھی مختصر انداز میں یہی بتاتا چلوں کہ حضرت ابو طالب وہ شخصیت ہیں کہ جب تک آپ زندہ رہے عام آدمی کی جرت نہیں تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بات بھی کر سکے۔ اگر آپ کو تکالیف دی ہیں ابو طالب کی زندگی میں تو وہ سرداران قریش تھے، وہ ابو جہل اور ابو لہب تھے، یعنی بڑے لوگ تھے، عام آدمی کی جرت نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے تو پھر عام آدمی بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہے، یعنی حضرت ابو طالب ہمیشہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے آئے، اور کسی کی جرت نہیں تھی، کیونکہ حضرت ابو طالب مکہ کے سردار تھے اور بڑے شرف والے آدمی تھے، تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں۔ خیر، اس کا تذکرہ ابھی آگے بھی آئے گا۔
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کے دو بڑے حصے ہیں. یہ ولادت سے نبوت سے پہلے کی زندگی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. نبوت سے پہلے کی جو آپ کی زندگی ہے، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، تو 40 سال تک کی جو نبوت سے پہلے کی جو آپ کی زندگی ہے اس پر ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں. اس میں کچھ اہم واقعات ہیں. تو ایک واقعہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے جسے جنگ فجار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حرب فجار عربی میں کہتے ہیں. حرب فجار کو حرب فجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں 2 حرمتوں کو پامال کیا گیا. روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً ابھی 15 سال کی تھی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کی اور دیگر قبائل کی آپس میں جب جنگ ہوئی تو اس میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ گئے، لیکن آپ اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے. جنگ فجار کو جنگ فجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں 2 حرمتوں کو پامال کیا گیا، ایک حرم کی حرمت اور ایک حرمت والے مہینوں کی حرمت. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دین ابراہیمی میں ہی یہ 2 چیزوں کی حرمت، یعنی خانہ کعبہ کا جو ایریا ہے اس میں بھی لڑائی جھگڑا ممنوع تھا، اور حرمت والے جو 4 مہینے تھے میں نے آپ کو اس کی تفصیل بھی بتائی تھی. تو ان 4 مہینوں میں بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس موقع پر ان دونوں حرمتوں کو پامال کیا گیا. اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد حلف الفضول ہوتا ہے. حلف الفضول کیا ہے؟ یہ ایک معاہدہ ہے. جیسے ایک جنگ فجار کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے چونکہ زیادہ ہو رہے تھے، اور ایک اور چیز بڑی عام تھی کہ جو لوگ باہر سے آتے تھے جو ٹریڈ کرتے تھے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں جو تجارت ہوتی تھی وہ بارٹر ٹریڈ ہوتی تھی، اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے مکہ مکرمہ میں جو زیادہ اثر و رسوخ والے لوگ ہوتے تھے، خاص طور پہ ابو جہل اور اس طرح کے اور لوگ ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کا حق دبا لیتے تھے. ان سے مال تو لے لیتے تھے، لیکن جب دینے کی باری آتی تھی تو اس وقت وہ دینے سے انکار کر دیتے تھے. تو اس پر ایک کمیٹی بنی، کچھ لوگ اکٹھے ہوئے. ابھی اس کی تفصیل میں ابھی مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور ایک مکان میں ایک عہد و پیما ہوا کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو ہم سب مل کر اس سے اس کا حق دلوائیں گے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے، اور بعد میں آپ نے یہ بھی کہا کہ آج اسلام کے جب بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ آج بھی کوئی اس قسم کا معاہدہ ہوتا ہے تو میں اس میں جانے کے لیے تیار ہوں. ابھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 25 سال کی ہے. تو آپ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جو بچپن لڑکپن ہے اس میں آپ اپنے چچا کے ساتھ آپ نے بکریاں بھی چرائیں، آپ اپنے چچا کے ساتھ سفر شام کا بھی تذکرہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے تجارت کی. اسی طرح آپ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کے گئے اور اس کو بھی فروخت کیا. تو ان حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور صداقت کا پتہ چلا تو آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، جو آپ نے اپنے چچاؤں کے مشاورت کے بعد آپ نے اس کو قبول فرمایا. اور اس وقت حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر روایات کے مطابق 25 سال تھی. تو نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا. تو حضرت بی بی خدیجہ کے ساتھ جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کی ازدواجی زندگی میں سوائے حضرت ابراہیم کے باقی جتنی بھی آپ کی اولاد ہے وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کی عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنائی تھی. تو یہ عمارت بہت مخدوش ہو چکی تھی. مشرکین مکہ نے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا فیصلہ کیا. تو جب یہ حجر اسود تک پہنچے تو یہ ان کے آپس میں اس بات پر تنازع پیدا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا. قبائل کے آپس میں لڑائی ہوئی. اس سے پہلے کہ وہ لڑائی قتل و غارت کی صورت میں ہو، فیصلہ یہ ہوا کہ جو حرم میں کل صبح سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کرے گا. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتفاق سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ یہی تھا کہ آپ سب سے پہلے داخل ہوئے، اور آپ چاہتے تو اکیلے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب فرما سکتے تھے، لیکن آپ مشرکین مکہ
کو جانتے تھے، ان کی عادات اور خصائل سے واقف تھے، تو آپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو انقلابی فیصلہ تھا کہ آپ نے ایک چادر منگوائی اور آپ نے اس میں حجر اسود کو رکھوایا اور تمام قبائل کو کہا کہ آپ اس کو پکڑ کر لے آئیں، اور آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو اس کی جگہ پر فٹ کر دیا۔ بعد از نبوت جو آپ کی مکی زندگی ہے وہ تقریباً 13 سال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے تھے اور کچھ سامان بھی ساتھ لے کے جاتے تھے، ستو، پانی وغیرہ، تو وہاں پہ آپ اس میں خلوت میں وہاں رہتے تھے۔ تو ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، پہلی وحی لے کے آئے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو جب آپ نے یہ کہا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس پر روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو دبایا 2 دفعہ، اور پھر تیسری دفعہ جب آپ نے دبایا تو پھر آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد جب آپ گھر واپس آتے ہیں تو آپ پریشانی کے عالم میں ہیں اور چادر اڑا دیجئے، زملونی زملونی کے الفاظ ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ سارا واقعہ سناتے ہیں تو دیکھیں خاتون نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو کیا فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ تو دکھیاروں کے، درد مندوں کا مداوع کرتے ہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ نیک انسان ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو ایک تو آپ نے تسلی دی ہے، دوسرا آپ نے کیا کہا کہ میں اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے کے جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل ایک بزرگ آدمی تھے اور تورات اور انجیل کے عالم تھے، تو جب ان کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ وہی نبی ہیں جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو میں اس وقت بھی آپ کی نصرت اور تائید کروں گا۔ اب یہ بات دونوں کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ یہ میری قوم مجھے یہاں سے نکال دیں گے، کہا ہماری کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہے۔ لیکن ورقہ بن نوفل کچھ عرصے کے بعد انتقال کر جاتے ہیں۔ مکی زندگی کو ہم 3 بڑے مراحل میں تقسیم کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلا جو فیز ہے وہ ہے خفیہ تبلیغ، 3 سال تک آپ نے اعلانیہ تبلیغ نہیں کی، خفیہ تبلیغ کی، اور اس کے بعد دوسرا فیز ہے اہل مکہ میں اعلانیہ تبلیغ، یہ 10 نبوی تک ہے، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کے باہر اسلام کی دعوت کا مرحلہ، یعنی آپ طائف بھی تشریف لے گئے اور پھر دیگر علاقوں میں گئے۔ تو اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں خفیہ تبلیغ کیا ہے؟ خفیہ تبلیغ یہ ہے کہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے بتایا، آپ نے اسلام قبول کر لیا، قریبی دوست ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بات کی، انہوں نے قبول کر لیا۔ حضرت علی ہیں، گھر کے نوجوان لڑکے ہیں، انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت زید بن حارثہ ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، حضرت بلال، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر اسی طرح جیسے چراغ سے چراغ جلا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی گئی۔ نماز کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن ابھی صرف صبح اور شام کے وقت میں مکہ مکرمہ میں 2 ٹائم کی جو دار ارقم میں اکٹھے ہوتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو قریش کو اس کی اجمالی خبر ہوئی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی اعلانیہ تبلیغ نہیں ہوئی ہے۔ اب جب اعلانیہ تبلیغ ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو آپ نے دعوت دی اور پھر آپ کوہ صفا پہ آئے اور آپ نے اوپنلی آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ اور دیکھیں آپ نے کیا کہا کہ میں اگر آپ کو کہوں کہ ایک قافلہ ہے جو ادھر سے آ رہا ہے، ایک فوج آ رہی ہے اور آپ پر حملہ کر دے گی، تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ کہ جی بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ تو جب آپ نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو پھر انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور ابو لہب تو نعوذ باللہ روایات میں آتا ہے کہ آپ دوڑا آپ کی طرف اور آپ کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی۔ تو اب مشرکین کا جو رد عمل ہے وہ اس کو اب تسلیم کرنے کے لیے تیار
نہیں ہیں۔ تو اب میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ حضرت ابو طالب وہ شخصیت ہیں جو ہر موقع پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اب قریش پہلے ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے جو بھتیجے ہیں یہ ہمارے خداؤں کو نعوذ باللہ، اب دیکھیں نا کہ ان کے جو بت ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے بڑوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ ان کو ذرا سمجھائیں۔ تو حضرت ابو طالب ظاہر ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس موضوع پر بات کرتے ہیں، لیکن ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ حجاج و کرام ظاہر ہے حج کے موقع پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے تھے اور ایک ایک خیمے میں جا کے آپ تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے اس کے لیے کیا کیا کہ ایک اسکیم بنائی کہ جو بھی مکہ میں انٹر ہو رہا ہے ایک انٹرنس گیٹ پہ ایک بندے کو بٹھا دیا کہ جو بھی آئے اور اس کو کہیں کہ ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور بتوں کی پوجا نہ کرو، تو ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اس کی بات نہیں سننی ہے۔ تو یہی پروپیگنڈا جو مشرکین مکہ نے کیا، یہی ہجرت مدینہ کی بنیاد بن رہا ہے۔ محاذرائی کے مختلف انداز ہیں۔ اب قریش مکہ پہلے آپ کا نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی تعلیمات کو مسخ کر رہے ہیں، اس میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں اور واہیات قسم کے اعتراض لگا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں ان کے لیے اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ بادشاہوں کے قصے ان کو سنا کے، ظاہر انٹرٹینمنٹ ہے، اس وقت کی جو انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی، ان کو شراب پلانا، ان پر لونڈیاں مسلط کرنا تاکہ یہ دین اسلام سے کی طرف راغب نہ ہوں اور ہماری طرف آ جائیں۔ تو اب مشرکین نے پیشکش بھی کی ہے کیا کہ آپ جو کہتے ہیں آپ کی بات کو مان لیتے ہیں اور ہمارے آپ خداؤں کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ اب جب دیکھا کہ کسی طرح سے کوئی بھی حربہ استعمال کر رہے ہیں تو ان کا کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہو رہا، تو پھر اب انہوں نے ظلم و ستم شروع کر دیا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، حضرت صہیب پہ، آل یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ، اسی طرح آل یاسر پر جو ظلم و ستم ہوا، اسی طرح حضرت سلمان فارسی پر ظلم و ستم ہوا۔ تو اب جب ظلم و ستم بڑھتا گیا تو پھر ہجرت حبشہ ہوئی۔ پہلی ہجرت حبشہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے اور ان کے ساتھ تقریباً 12 مرد اور 4 خواتین ہجرت حبشہ ہوئی ہے۔ تو وہاں پہ اچھا رسپانس ملا، تو پھر حالات جو ہیں کنٹرول میں نہیں تھے، تو پھر دوسری ہجرت حبشہ ہو رہی ہے۔ اب 83 مرد اور 19 خواتین ہیں۔ تو اب جب وہاں پہ ہجرت حبشہ جب ہوئی تو نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان وہاں پر جب خوشحال رہنے لگے تو مشرکین مکہ نے اب وہاں پر گئے اور نجاشی کو ورگلانے کی کوشش کی اور اس کو بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن نجاشی نے ان کی ایک نہیں سنی اور مسلمانوں کو وہاں پر حبشہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ نبوت کا 6واں سال 2 بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ خانہ کعبہ میں جا کے علی الاعلان نماز ادا کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ جب دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو بھی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو وہی الٹا پڑتا ہے، تو اب انہوں نے کیا کیا، اب ان کو شیب ابی طالب تک محصور کر دیا۔ 3 سال تک مسلمان جو ہیں وہ ایک گھاٹی تک محصور ہو کے رہ گئے، ان کے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ بھی وہاں پر نہیں پہنچنے دے رہے تھے، اور یہ 3 سال بڑی مشکل سے مسلمانوں نے گزارے۔ اور پھر کیا ہوا کہ صحیفہ چاک کیا جاتا ہے، یعنی کیا ہوتا تھا کہ اس معاشرے میں کہ جو چیز لکھ کر خانہ کعبہ کے اوپر دروازے کے اوپر لٹکا دی جاتی تھی تو وہ سارے لوگ اس پر پابندی کرتے تھے، تو وہ جو لکھا ہوا وہاں پہ ہوتا تھا تو تمام لوگوں پر یہ ضرور لازم تھا کہ وہ اس کو اون کریں، اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں آیا کہ وہ جو صحیفہ ہے وہ تو چاک کر دیا گیا ہے، اسے دیمک چاٹ گئی ہے، سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ نہیں لکھا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا واقعی ایسا ہے؟ کہا بالکل، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو آپ نے ابو جہل سے آ کے بات کی اور اس طرح سے یہ والا جو شیب ابی طالب میں آپ کو جو محصور کیا گیا تھا، یہ سوشل بائیکاٹ تھا، یہ ختم ہوا۔
اب نبوت کے 10ویں سال میں دو ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہیں کہ ایک تو حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے اور دوسرا حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے بہت بڑے کام کیے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت امیر خاتون تھیں، مکہ مکرمہ کی امیر ترین خاتون تھیں، آپ کے پاس اتنا مال تھا کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا بی بی خدیجہ کہ میرا دل کرتا ہے کہ تمہارا جتنا مال ہے یہ سب میں اللہ کے راستے میں تقسیم کر دوں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے خزانے کے انبار لگا دیتی ہیں اور آپ وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ امیر ترین خاتون ہیں، لیکن شیب ابی طالب میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پتے کھا رہے ہیں، اور ایسے حالت میں کہ جب کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ تو اس لیے آپ بہت غمگین ہیں، آپ بہت اداس ہیں۔ ادھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ مکہ سے باہر چلیں، تو آپ کو طائف جانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ طائف جاتے ہیں تو جیسا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جاتے ہیں تو وہ اب چونکہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب جو لڑکے ہیں وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے دوڑتے ہیں اور آپ کو پتھر مارے جاتے ہیں اور آپ لہولہان ہو جاتے ہیں، آپ زخمی ہو جاتے ہیں اور آپ کا خون مبارک جو ہے وہ آپ کی جوتی میں پیوست ہو جاتا ہے۔ تو اب جب واپس آتے ہیں تو ادھر ابو لہب سردار بن گیا، اس نے مزید جینا دو بھر کر دیا۔ لیکن یہ ہے کہ اب یثرب کے جو 6 افراد تھے، جیسے میں نے آپ کو وہ بتایا تھا کہ حجاج کو جو بتایا، تو اس میں یثرب کے جو لوگ تھے وہ سوالات کر رہے تھے، اور کرتے کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ پھر جاتے ہیں اپنے علاقے میں کام کرتے ہیں، تو 6 کے وہ 12 ہو جاتے ہیں۔ ادھر یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میرے نبی پر جب سے نبوت کا اعلان کیا ہے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے، صحابہ پر بھی ظلم ہو رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کے نبی سے دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں ہو رہا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو سیر کراتے ہیں، اور 7 آسمانوں کی سیر، اور پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب میری بس، میں آگے نہیں جا سکتا، میرے آگے پر چلتے ہیں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں سے تحفہ لاتے ہیں نماز کا۔ واقعہ معراج کے بعد اب پہلی بیعت عقبہ، یہ 12 نبوی کا واقعہ ہے، یعنی جو یثرب کے جو 6 افراد نے اسلام قبول کیا تھا یہ اپنے علاقے میں گئے اور 6 کے 12 ہوئے۔ اب یہ 12 افراد آئے تو انہوں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں کوئی قاری اگر ہمارے ساتھ بھیجیں جو ہمارے ساتھ مدینہ میں جائے اور ہمیں وہاں پر قرآن مجید سکھائے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ آپ جب وہاں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر قابل رشک کامیابی ملتی ہے کہ 2 بڑے بڑے سردار جو ہیں مدینہ کے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور جب یہ حج کے موقع پہ آتے ہیں تو یہ سارے کے سارے آتے ہیں، اور یہ دوسری بیعت عقبہ ہوتی ہے، یہ تمام لوگ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب قریش کو اس کی خبر ہوتی ہے، قریش ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن یہ چونکہ آگے جا چکے ہوتے ہیں۔ اب ہجرت ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہجرت کا حکم دیتے ہیں۔ تو ادھر قریش کی جو پارلیمنٹ ہے دار الندوہ، تو وہاں پہ اب قریش مکہ جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ تو ادھر یہ اپنی وہ پلاننگ کر رہے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک وہاں پہ ہجرت کے لیے
ایک ماحول سازگار بنا دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ ہجرت فرماتے ہیں، ادھر آپ کے مکان کا گھیراؤ کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے کیا طے کیا کہ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں، 10-12 سردار، یہ آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوتے ہیں گھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر سے غار تک کا سفر۔ غار میں آپ نے 3 راتیں غار ثور کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر کس طرح سے آپ نے وہاں پہ 3 راتیں آپ نے گزاریں۔ قریش بڑی تگ و دو سے وہاں پر پہنچتے ہیں، لیکن وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے بالکل سامنے، اگر وہ ایسے دیکھیں تو ہم ان کے بالکل سامنے، لیکن وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ تو 3 راتیں وہاں پہ گزارنے کے بعد اب وہاں سے بھی سفر شروع کرتے ہیں، مدینہ کی راہ میں جاتے ہیں۔ تو سراقہ بن مالک یہ راستوں کا ماہر ہے، تو یہ چونکہ قریش نے انعام کا لالچ دیا ہوا ہے کہ جناب اتنے گھوڑے انعام اور اتنے اونٹ انعام اور یہ انعام، تو یہ سراقہ انعام کے لالچ میں وہاں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں اور وہاں سے چنگاریاں نکلنا شروع ہوتی ہیں، تو یہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اور پھر یہ قراندازی کرتا ہے۔ تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ آتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا ہے مجھے امان لکھ دیں، میں یہاں سے خیر سے واپس چلا جاؤں، تو آپ اس کو امان لکھوا کر دیتے ہیں اور یہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آپ قبا آپ کی تشریف لاتے ہیں، سب سے پہلا سٹے آپ کا قبا میں ہے، کچھ روز آپ یہاں پر قیام کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتوں کے لیے وہاں پر اپنے بستر پر لٹایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بھی امانتیں واپس کر کے قبا میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آتے ہیں، اور پھر آپ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آپ کو پتہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع بہت وسیع موضوع ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو بتانا مقصود ہیں، لیکن وقت کی بہت کمی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو مدینہ کا ایک سینیریو دوں گا کہ مدینہ منورہ کے کیا حالات ہیں، اور پھر کس طرح سے مسلمان مدینہ کی ایک ریاست بناتے ہیں۔ تو وقت اب ختم ہو رہا ہے، تو اسی کے ساتھ افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔